Welcome, everybody. I had some remarks prepared, but I think what I'll do in the interest of time is just thank everybody who has worked on this conference, and then we will jump right in. First, welcome to our panelists, our audience members, faculty, students. Thank you very much for attending. I would like to thank our Chancellor, our President, Dr. Saqib Razavi, our Vice President, who is here with us, Dr. Amana Jilbani, and our Director of Administration, Mr. Shafqat Muhammad Ali, and our Dean, Dr. Fawzia Khan, who will be with us later, without whose financial and institutional support, none of this would have happened. To Salman Abedin, who is in the box over there, and Zishan Heather, who's sitting here, two of our faculty members who have worked diligently and hard on this conference. To our smart, efficient, and indefatigable students who contacted panelists, designed and printed our visual materials, compiled the video montages that you will see through the course of the day, handled all of our logistics, and have generally made our lives significantly easier over the course of the last month. Are you all here? Please stand up. Zeest, Shabir, Arfa, Abid, Gulzeb, Shakil, Huma Shah, who's sitting outside, Saurat Behan, Paras Irshad, Rida Salman, Danial Asad, Mustafa Ayub, Umair Bilal, Sarmad Maher, and Shahbaz Khayyam. Thank you very much, sincerely. And lastly, to our CAGE staff who are running around taking photographs and actually filming our event, all three of them back there, Aftab, Shahid, and Naheem, thank you very much. I welcome you to Television in Pakistan, a colloquium. The reason for this colloquium was so that we could initiate a dialogue about how television functions in Pakistan, the kinds of programming we produce, the work that, the kinds of effects that programming has on our society and on our culture, on individual viewers, on individual households. We have invited panelists from across the country and from Karachi. Our out-of-town panelists are all here. Thank you very much for coming. And I would now like to turn the panel over. First, we're going to see a little video clip of the work of our three first panelists, the Kusat family, of the work that they have produced over the last 20, 30 years, after which I will turn it over to our moderator. Where लांती कद्दारो वह गधे के मुंह वालो वह तुम कातियों को शेरते हो वो करते क्या हो लांती कद्दारो तुम कॉलेज में पढ़ते हैं जी पढ़ते हो या मेरा गधे की तरह मन किताबों का बोझ उठाए फिरते है वहना एहसान ते उन्होंने अपनी धी दा रिश्ता दे के तेरे ते कीता ओए 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 जी मैं पे ओ तेरा की मतलब है उन्होंने मेरे ते एहसान कीता मेरे च किस चीज दी कमी है आया मैं सोना नहीं मैं ब्यूटीफुल नहीं मैं खूबसूरत नहीं तदेंगी न तुम धीम तदेंगी न तुम धीम तदेंगी न तो ता हसरत इस हरी गोटी पर है जो बिन खिले मुरझा गई और ये आलम शबाब में ही तुझे दागे मुफारकत देकर जनाजगाह में घुस गई तू सारी जिंदगी फ्राडिये का फ्राडिया ही रहेगा बातों में लगाकर मेरी गोटी मार दी ना रोंदू ये भी चीकू है और मैं भी चीकू हूं अब सवाल ये है कि हम दोनों में से ज्यादा चीकू कौन है इस चीकू से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे लेकिन ये वाला जो चीकू है ये थोड़ा सा ऑड और कॉम्प्लिकेटेड सा डॉक्टर साहब आपको कभी बहुत छींके आई आपको जब कभी जुकाम हो या कोई एलर्जी हो नहीं छींके जब आती है तो कोई आपको याद करता है सपुर्दगी के लिए मोहब्बत की मुंतज़िर
मुंतज़िर हूँ, ये देर भी इसलिए हुई है, खताएं भी इसलिए हुई। कभी छूना भी चाहूं तो साया लगता है, कोई अपना भी होके पराया लगता है। जलते लम्हों की जरा दिल से जाती भी नहीं, बारिश आती भी नहीं। पानी जैसा प्यार, पानी जैसा प्यार है तेरा। मैं डरता रहा कि अगर मैंने मोहब्बत के बारे में सोचा तो ये तुम सब कुछ हासिल नहीं कर सकोगी। क्या हासिल हो सकता? हर कदम पर मुझे रोककर अपनी अंधी धुन के पीछे भगाते रहे। आखिर चाहते क्या थे आप? वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी। वो हम सफर था। I'd like to bring on stage our permanent faculty member, Saklen Zedi, to introduce the Kusut family. सर, इतने सीनियर लोग इधर बैठे हुए हैं, तो लब कुशाई करना ज़रा सा बड़ा डिफ़िकल्ट अम्र है। इंतज़ार हुसैन साहब हमारे मुल्क के एक बड़े इम्पोर्टेंट लिखारी हैं। उन्होंने एक बात कही है अपने एक मज़मून के अंदर। वो ये लिखते हैं कि जैसे जैसे हमारा कल्चर जो है वो इवॉल्व होता चला गया और नई नई ईजादात जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती गई, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है और वो है हदों का, बाउंड्रीज़ का। तो वो ये कहते हैं कि लाहौर में जो है जहाँ हम घूमा करते थे, ऑल ऑफ अ सडन देखते ही देखते वहाँ पर जो है बसों की कतारें नज़र आने लगीं और जो ख़यालात थे उनको बसों ने भटकना और कदमों को हमारे जो है बसों ने भटकने से रोकना शुरू किया और इश्तिहारात को तख़य्युल ने। तो अब ऐसे सिलसिले में जब इश्तिहारात की इतनी भरमार हो और आवाम को हमने वही किसी तरीके से स्टोरी टेलिंग की जानिब भी जो है खींच के उसे रखना है और उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट करके रखना है, तो इस सिलसिले में जो है मुझे अच्छी तरह याद है कि व्हेन आई वाज अ स्कूल गोइंग किड, एक ड्रामा आया था, ड्रामा 83 के नाम से। ड्रामा 83 की एक सीरीज़ होती थी पाकिस्तान टेलीविज़न की, तो उसमें रगों में अंधेरा के नाम से एक सिंगल टेली प्ले था, मतलब टेली प्ले जो एक तवील दौरानिया का खेल होता है। उसमें राहत साहब जो है वो एएसपी जो है एएसपी मंजूर के नाम से इनका कैरेक्टर था, और जिसमें जब इरफान साहब को का जब इसमें एंट्री मिलती है, उसमें उनका जो सीन आता है, तो जो टेबल थी उसके ऊपर फोकस हुआ था मुहर्रिर, और फिर वो ड्रामा चला
بڑا ہٹ ہوا. جب اس کے اینڈ کریڈٹس آتے ہیں اس میں بھی محرر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا اینڈ کریڈٹس میں, عرفان کوثر صاحب نام کے ساتھ. اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے یونس جاوید صاحب جو ہے ایک پوری سیریز اس حوالے سے شروع کرنے والے ہیں. اور پھر وہ آئی اور وہ آتے ہی جو ہے یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے اس سے ان کی شناسائی ہوگی, لیکن ہم لوگوں نے چونکہ اس کو ٹی وی پہ ریئل ٹائم میں مطلب جو بھی ریکارڈڈ جیسے وہ ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا وہ دیکھا. تو اس حوالے سے بات چیت ہوگی عرفان کوثر صاحب سے, ان کے ایکسپیرینسز لیں گے کہ اس محرر سے پھر وہ ڈائریکٹ حولدار کا کریکٹر, اور پھر جو ہے وہ ایک فلم 85 میں انہوں نے خود ڈائریکٹ کی ڈائریکٹ حولدار کے نام سے, وہ ہمارے سامنے آئی. لیکن ہمارا مین فوکس جو ہے وہ چونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر ہے. پھر جو ہے لاسٹ ڈیکیڈ کے اندر سرمد کا کام ہمارے سامنے آتا ہے, کافی مشہور, مطلب ان کی شارٹ فلم سے لے کر ٹی وی پلیز تک جو ہے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس اور ہماری فیکلٹی کا یہ خیال ہے کہ ہی از اہیڈ آف ہز ٹائمز. مے بی پیپل ول اسٹارٹ ٹیکنگ ہیم مور سیریسلی ویری سون, اسپیشلی آفٹر ہم سفر. تو ہم سفر ول بی لائک دا مین تھنگ, اینڈ جو ہے اور چیزیں بھی ہیں لیکن ہم سفر پہ ہمارا فوکس رہے گا. اسی طریقے سے کمل کوثر صاحبہ, انہوں نے بھی جو ہے ایک فیملی ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے, مطلب جیسے سرمد بھی ڈائریکشن سے وابستہ رہے ہیں, عرفان صاحب نے بھی کچھ چیزیں کی ہیں. تو اب یہ پہلے تو کچھ ان کی جوائنٹ پروڈکشنس اینڈ مین کو ڈائریکٹنگ بائی سرمد کچھ پلیس, اینڈ دین شی از آن ہر اون ماشاء اللہ. سو ان چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے. تو میں اپنے پینلسٹ کو دعوت دوں گا کہ وہ پلیز تشریف لائیں. میں گفتگو کا آغاز عرفان کوثر صاحب سے کروں گا. تابش دہلوی صاحب ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں مرحوم, ان کا ایک شعر تھا, بارے حیات اٹھائیے تنہا اٹھائیے, بارے حیات اٹھائیے تنہا اٹھائیے, یہ بوجھ آپ سے نہیں اٹھتا اٹھائیے. سو چونکہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں, رونما ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان کا ایک خاص فارم میں ان کی عکاسی کرتا ہے. تو جو کچھ فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے وہ تو ٹیلی ویژن کے پلیس کے تھرو ہمارے سامنے آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے لکھنے والے اپنی ساری چیزیں ڈالتے ہیں, اپنی کوششیں کرتے ہیں, اور ڈائریکٹر اپنا کام کرتا ہے. لیکن جو ایکٹر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ, گرین برگ کا یہ کہنا ہے کہ وہ پورا پیکیج جو ہے, جس طریقے سے آڈینس جو ہے وہ پوری پیکیج لے کے آتی ہے اپنے ساتھ. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ڈائریکٹ حولدار ٹائپ کا جو کریکٹر تھا, جو بیک وقت بہت سارے لوگ اس سے کنیکٹ, اس سے وابستگی محسوس کرتے تھے, تو کچھ یہ بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ اس مقام تک پہنچے. خصوصاً جب ہم آپ کے بارے میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو آپ کے والد صاحب کا ہم نے سنا کہ بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا, تو آپ نے ریڈیو پاکستان جانے کے ایک سفر کی بات کی, آپ جایا کرتے تھے, اس حوالے سے. جی, بات یہ ہے جی کہ کبھی کبھی تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے شاید صرف اندھیرا اجالا ہی کیا. ایسا نہیں ہے, میں نے اس سے پہلے ٹال مٹول کیا, سچ گپ, اور جو اس میں کیا شاید میں اس میں نہیں کر سکتا. وہ ہر ہفتے ہوا کرتا تھا, اور میرے استاد, بہت سو کے استاد, اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی دے, شعیب ہاشمی صاحب کے ساتھ وہ کیا. یہ محض ایک اتفاق تھا. میرے صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, جناب راحت کاظمی صاحب, کہ یہ جو رول تھا یہ تو ایک ایسی معمولی سا رول تھا, مائنر رول تھا. تو وہ محمد نثار حسین صاحب نے یہ ڈائریکٹ کیا تھا, تو انہوں نے مجھے وہ 2 سین کرنے کے لیے کہا. وہ 2 میں سے بھی شاید میں 1.5 میں نے کیا تھا,
آدھا میں چھوڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ میری فلائٹ تھی اور ایک دن ڈیلے ہو گئی تھی. تو آرٹسٹ تو اپنے طور پر ہر رول میں اپنی جان لڑا دیتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا ہر رول ہی اچھا ہو. قبولیت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ میرا یہ کام زیادہ مشہور ہو گیا. رہی بات کہ میرے ابا کا چھوٹی عمر میں انتقال نہیں ہوا تھا, ان کا اپنی عمر میں ہی انتقال ہوا تھا, میری عمر چھوٹی تھی. باقی یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا بہت اچھا تھا اور ڈائریکٹر بہت اچھے تھے, اور بعد میں جب یہ اندھیرا اجالا کے نام سے بھی چلا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹر اور رائٹر کی زیادہ محنت تھی. ہم تو محض کٹ پتلیاں تھے, ہمیں جو منہ میں دے دیا گیا وہ ہم نے ادا کر دیا. پھر وہ کرتے کرتے جس طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی میرے جیسا آدمی لنڈے سے کوئی کپڑا لے لیتا ہے, اس کو پورا فٹ آ جاتا ہے تو وہ پہچانا نہیں جاتا. تو یہ رول مجھے فٹ آ گیا, یہ لنڈے کا تو نہیں تھا. اور اس دور میں یہ لمبا ترین سیریل تھا عرصے کے لحاظ سے کہ یہ کو 1.5 سال چلا. اور مجھے اب یہ نہیں کہ یہ آج آئے ہوئے ہیں یا میں آیا ہوا ہوں, مجھے ویسے اس میں قلق رہا کہ وہ بھی ہمارے سینئر ہیں کہ راحت صاحب بھی ایسا ہی رہتے تو شاید کچھ اور بہاریں بھی ہوتی, کیونکہ ان کا میرا ایک کوئی کیمسٹری ایسی تھی کہ ہم مزہ بہت لیا کرتے تھے, وہ والا مزہ مجھے نہیں آیا. اچھا, فیض صاحب کے حوالے سے آپ نے کئی جگہوں پہ ریسرچ کے دوران پتہ چلا کہ آپ نے تذکرہ کیا ہے فیض احمد فیض کے گھرانے کا, پچھلی جو منیزہ ہاشمی صاحب کے حوالے سے جو وہ یہ ہے جی کہ ایک میں تو چونکہ میرا آغاز ریڈیو سے تھا تو میں ریڈیو پر مختلف آوازیں انسانی نکالا کرتا تھا, کیونکہ میں اگر کہوں کہ میں جانوروں کی بھی نکالتا تھا تو کوئی مجھے ایسے کہہ دے گا کہ جی جھونڈی آواز کی وہ میں نہ نکال سکا تو وہ اچھا نہیں ہوگا. تو مجھے منیزہ ہاشمی صاحبہ نے راشد ڈار صاحب جو کہ بعد میں ڈائریکٹر ہوئے اندھیرا اجالا کے, وہ ان دنوں اسسٹنٹ تھے, تو بلایا. ایک انگریزی کارٹون فلم ہوا کرتی تھی, اس کو میں ڈب کیا کرتا, تو وہ میں کرنے لگ گیا. تو پھر جب یہ اکڑ بکڑ شروع ہوا تو منیزہ ہاشمی صاحبہ نے مجھے کہا کہ تم ہمارے گھر جاؤ 156G ماڈل ٹاؤن, تو وہاں میرے بہنوئی ہیں, ان سے ملو تو وہ تمہیں کام دیں گے. تو میں تو کام کی تلاش میں مارا پھرتا رہتا تھا. تو میں سائیکل پر رائل پارک سے ماڈل ٹاؤن میں جب پہنچا تو وہاں ایک گورا چٹا ببر شیر جیسا انسان, کالی مونچھیں, بال ایسے لمبے اور اس طرح کر کے چھاتی, تو وہ بیٹھے کچھ کر رہے تھے, میں جانتا بھی نہیں تھا. تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے دیکھا میری طرف, میں کہا جی میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو سیدھا ہی انہوں نے مجھے کہا کہ الو دیا پٹھیا آ گیا ہیں تو, اور میں نہیں جانتا تھا. میں ڈر گیا, میں نے کہا یہ بندہ تو ایک تو اس کا رنگ بڑا لال ہے, شاید غصے میں ہے, تو یہ تو مجھے گالی دیتی آتے ہی. تو وہ ان کا پیار تھا جو آج تک قائم ہے, اور میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ مجھ جیسوں کے سر پر قائم دائم رہے. تو انہوں نے پھر مجھے آہستہ آہستہ اکڑ بکڑ میں چچاول خان جس کا ایک پپٹ تھا جس کی میں آواز پیچھے سے وہ بیک گراؤنڈ میں دیا کرتا تھا, تو وہ عاشق تھا سمینہ احمد کا. تو وہ ایک پپٹ تھا اور ایک خاتون تھی, وہ ایک معاشقہ چلتا رہتا تھا اس میں. وہ بچوں کا پروگرام تھا مگر اس میں بھی عشق محبت کی بات ہوا تھا. تو عرفان علی اس گھر میں گیا تھا, تو اسی گھر سے عرفان کھوسٹ بن کر گیا. ویسے تو میرے والد کا نام سلطان کھوسٹ تھا, اور کچھ لوگ ہمارے اس نام پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کیا نام ہے, اس کے معنی کیا ہیں. اس کے معنی وہی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں. جو بڈھا کھوسٹ ہوتا ہے یہ انہی معنی ہیں. تو میرے ابا نے نوجوانی میں تھیٹر سے چونکہ ان کا تعلق رہا ہے, آرٹ ڈائریکٹر بھی تھے, تو وہ ایک رول انہوں نے کیا تھا بڈھے کھوسٹ کا, وہاں سے سلطان کھوسٹ ان کا نام ہو گیا. مجھے
ورثے میں کوئی جائیداد وغیرہ نہیں ملی, کھوسٹ مل گیا. سرمد کو جب یہ پیدا ہونے والا تھا تو ایک شخصیت ایسی ہے جس سے میں بہت ہی انسپائر تھا, اور اس کی والدہ کے وہ بھائی بنے ہوئے ہیں جن کا نام سرمد صہبائی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ اس کی ماں کو کہ اگر بیٹا ہوا اس کا نام میں سرمد رکھ دوں گا. اب سرمد رکھ دیا تو میں نے تو ڈرتے ڈرتے کھوسٹ نہیں لگایا تھا, میں نے کہا یہ اسکول پڑھنے جائے گا بچے چھیڑیں گے اسے. تو میں تو چھڑتا رہا یہ نہ چھڑے, لیکن اس کا نام سرمد سلطان رکھ دیا گیا. جب یہ کالج میں پڑھتا رہا تو پھر یکا یک اس کا تو اس طرف ذہن بھی نہیں تھا. پھر یہ جب اس طرف مائل ہوا تو یہ کام کرنے لگا, لکھا اس نے شروع اور ایکٹنگ کی. جواد بشیر اس کے استاد ہیں. پہلے سیریل میں جو سٹ کام تھا اس میں ڈائریکٹر جواد بشیر تھے اور یہ ایکٹر تھا. پھر اس کی ڈائریکشن بھی انہوں نے کی. قصہ مختصر یہ ہے کہ جب یہ خود فیلڈ میں آ گیا پوری طرح اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر, تو یہ مجھے کہنے لگا جی یہ میرا نام آپ نے سرمد سلطان رکھا ہوا ہے تو کھوسٹ کیوں نہیں رکھا. میں کہہ دے تو کیڑا مول لگتا ہے تو رکھ لے یار. تو پھر میں بہت خوش ہوں اپنی اولاد کی ترقی دیکھ کر. یہ ترقی جو ہوتی ہے یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے اور اس بات کے لیے بہت تسلی آمیز ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جب مرنے لگا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی. وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت گناہ گار ہوتا ہے کہ اس کی جان نہیں نکل رہی ہوتی, اس کی جان اصل میں اس کی اولاد میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میری بچی کی شادی ہونے والی ہے, میرا بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا, تو وہ اس کے اور وہ جو سائیکل پہ وہ جو پروانہ سے لے کر آتا ہے کہ جی چلو, وہ فرشتہ, اس کے مابین وہ ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے. تو میری اولاد کی کامیابی نے میرا مرنا آسان کر دیا کہ میں جب مجھ پر یہ وقت آئے گا تو میں آسانی سے میں کہوں گا چلو جی پاجی میں تو تیار ہی بیٹھا ہے. اچھا, آپ کے اور جمیل فخری کے جو تھیٹر کے حوالے سے آپ کی جوڑی رہی اس پہ ہم بات کریں گے. میں ذرا سرمد کی طرف اب جانا چاہوں گا. منٹو صاحب پہ ایک بک آئی تھی منٹو میرا دوست, اس میں ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے, مطلب رائٹر نے اپنی کوئی یادداشتیں اس میں شیئر کی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, نہیں منٹو میرا دوست نہیں, یہ ممتاز مفتی نے ایک جگہ تحریر کیا. ممتاز مفتی صاحب منٹو کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ روسی کہانیوں کے تراجم کیا کرتا تھا, تو میں اس سے کہتا تھا بھائی تم اپنی چیزیں کیوں نہیں لکھتے, تم ترجمے کیوں دیتے ہو. تو ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ منٹو کہتے تھے کہ مجھے پہلے بھرنے دیں, میرا پیالہ بھی خالی ہے, جب وہ بھرنے لگے گا تو خود ہی چھلک پڑے گا اور پھر میں لکھنا شروع کر دوں گا. تو سرمد کھوسٹ جو ہے اس نے کیا اپنے آپ کو بھی اسی طرح کی انسپریشن سے کسی طرح سے لیوریز کیا, یا کس طریقے سے, تھوڑا سا ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں کچھ شیئر کریں اپنی اسٹرگل, کس طرح سے آپ پہنچے ہیں. دیکھیں آئی تھنک بہت سی چیزیں تو کچھ حد تک مجھے لگتا ہے پری ڈیسٹنڈ ہوتی ہیں, اور جہاں آپ نے ایونچولی ارائیو کرنا ہوتا ہے آپ کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتے ہیں, آپ کتنا ہی ادھر ادھر چلتے پھرتے رہیں. سو آئی واز آل سیٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر انٹل 95 اینڈ انٹل 97 ایکچولی. اس کو میں نے پتہ نہیں کیوں پرسو کرتے کرتے بیچ میں چھوڑ دیا ایک دم. دین آئی تھاٹ اچھا میں قریب ترین کچھ کام کرتا ہوں, تو میں نے پھر سائیکالوجی پڑھی اور میں نے کہا اچھا میں سائیکالوجسٹ بن جاتا ہوں. تو ڈاکٹر بننے کا کوئی عجیب سا ایک آبسیشن تھا ایک وقت تک, بٹ سڈنلی وہ نہیں رہا. تو اس کے بعد آئی جسٹ landed right in the middle of the small advertising agency which my father was running. اور ہم فلموں کے لیے اس زمانے میں کافی تھرائیو کر رہی تھی فلمیں. I'm talking about the times when چوڑیاں and جیوا and all these other films were being produced. Sayyid Noor and a couple of other directors were running the mainstream of Lollywood.
تو وہ میں نے کام شروع کیا تو somehow I think میرے کیس میں مجھے کام کر کے تو کام سے محبت بھی ہوئی, کام کا مزہ بھی آیا, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ یو نو لائکنگ دا ہول افیئر. مطلب بچپن سے ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ جس طرح کی روٹین ہوتی تھی, مطلب آئی ڈنٹ ریئلی یو نو اپریشیٹ دا کائنڈ آف روٹین دیٹ ابا ہیڈ. یو نو تھیٹر بھی ہے اور ٹی وی بھی ہے اور فلم بھی ہے, سو مجھے کوئی بہت فیسینیٹ نہیں کرتی تھی ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ. مطلب کبھی ہم بہت ہی میں خیال ہے کوئی ایک آدھ دفعہ میری اماں ریڈیو پہ کام کرتی تھیں تو میں ریڈیو پہ ان کے ساتھ گیا ہوں, تو ریڈیو سمہاؤ پھر بھی ایک کوائٹ سی کوئی مجھے جگہ لگتی تھی جہاں پہ آپ یو نو کچھ سمجھ سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے. بٹ ٹیلی ویژن اینڈ فلم آئی واز کمپلیٹلی اناویئر آف. جب میں نے کام شروع کر دیا تو آئی اسٹارٹیڈ ود رائٹنگ اینڈ دیٹ سم ہاؤ سیٹ تھنگز رائٹ لائک ان دیٹ آرڈر جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہوتا ہے. تو بعد میں بھی میں بیسکلی سیلف ٹاٹ ہوں اس حوالے سے کہ میں کسی فلم اسکول میں نہیں گیا تھا. ہمارے زمانے میں ایون NCA میں تب نہیں شروع ہوا تھا, which later on Ma'am Shirin is here and she headed the film department there at NCA. But we were not lucky enough to have a proper film school. I'm talking about back in 1999 and 2000. تو میں نے لکھنے سے شروع کیا somehow, and پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ جب آپ کچھ لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پڑھنا بھی پڑتا ہے. تھوڑا بہت لٹریچر سے ادب سے ضرور مطلب کچھ تھا. 8ویں میں تھا تو پتہ نہیں ابا کی الماری میں سے میں نے نمرود کی خدائی نکال کے پڑھ لی, تو شام کو مجھ سے کتاب چھین لی گئی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے تو کچھ نہیں لگا تھا اس میں. تو somehow you know so things just happened gradually. تو اس میں ڈیفینیٹلی بھرنا پڑا, بھرنا بہت ضروری ہوتا ہے. شروع کا کام بہت زیادہ انسپائرڈ بھی تھا, بہت زیادہ آئی تھنک کچھ حد تک obsessed اور plagiarized بھی تھا with a lot of things from here and there. تو اس کے بعد پھر میں نے بالی ووڈ لالی ووڈ تو دیکھا وہی ہوتا ہے, آئی تھنک ہماری یادداشتوں میں ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن پھر انٹرنیشنل سنیما دیکھا, کچھ پڑھا بھی. پھر ایک کامیڈی سے اسٹارٹ لیا تو وہ ایک دم وہ جو اپروول اور اپریسیشن ہوتی ہے وہ ملنی تھوڑی آسان ہوتی ہے, یو نو مطلب سنجیدہ ڈرامے کی نسبت. سو the first comedy that I did, it somehow clicked with the audience that it was targeted for. اس کے بعد جب سنجیدہ ڈرامہ جس کو ہم کہتے ہیں یا جو مین ہمارا 8 سے 9 والا ڈرامہ ہوتا ہے, اس کے لیے شروع میں بہت سی اڈیپٹیشنز میں نے بھی کی فرام ورلڈ لٹریچر ٹو انٹرنیشنل سنیما, جہاں پہ پھر مختلف طرح کے اور زبانوں کے سنیما وغیرہ بھی بیٹھ کے مطلب. اچھا, سن 2006 میں ڈان میں ایک آرٹیکل چھپا تھا آپ کے حوالے سے, تو اس میں آپ نے یہ چیز مینشن کی تھی کہ اس طرح کی کہانی کو اور اس کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ میسز عوام کے سمجھ میں ایک بڑا مشکل امر ہوتا ہے. جی. تو اب جو ہم سفر میں ماشاء اللہ سے آپ کو جو ایک اس کی ایک میس اپیل ہے, تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو کہ میں جو ہے اوریجنلٹی آف 80s جو ڈرامے کی ہے اس کو واپس لانا چاہتا ہوں یا اس کو واپس آنا چاہیے, اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیے اگین دو بہت فرق چیزیں ہوتی ہیں, ایک اچھی پروڈکٹ بنانا اور پھر یہ دیکھنا کہ وہ پروڈکٹ اتنی اچھی طریقے سے لوگوں میں مطلب اس کی ایکسیپٹنس ہے بھی کہ نہیں. سو وہ مجھے لگتا ہے دو فرق فنکشنز ہیں. ایک اچھی فلم ضروری نہیں ہے کہ ہٹ فلم بھی ہو, بہت سے اچھے ڈرامے ایسے ہوتے تھے. مطلب اب ہم جب ریٹروسپیکٹ میں یاد کرتے ہیں تو جس طرح آپ ڈرامہ 85-86 کی بات کر رہے تھے, تو بیک دین آلسو آئی واز ویری ینگ, بٹ لیٹر آن جب میں مطلب آئی واز ان مائی ٹینس تو مہرین جبار نے کام کرنا شروع کر دیا تھا, ان کی فلمز آتی تھیں, شارٹ فلمز وغیرہ ٹی وی پہ ہم دیکھتے تھے. ساحرہ کاظمی کا بہت سا کام ہم دیکھ رہے تھے, نثار حسین صاحب کا, جو کہ شاید بہت زیادہ کمرشلی اس طرح سے پاپولر کام نہیں تھا, بٹ دیٹ واز امپورٹنٹ. اشفاق صاحب نا, اب ٹی وی کی فاؤنڈیشن اشفاق صاحب کے بغیر نہیں بن سکتی تھی, بٹ کیا وہ اس وقت میں پاپولر کام تھا؟ نہیں. اس کام کو وقت لگا لوگوں میں, مطلب لوگوں کو اسیمولیٹ کرنے میں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, اینڈ دین ٹو یوز دیٹ ایز اے فاؤنڈیشن ٹو برنگ ویئر ایور وی اسٹینڈ ناؤ ود دس ہول میڈ افیئر آف کمرشل ٹی وی. So yes, commercial success I did not taste it the way now. I mean, it has really sort of, you know, hit me. But مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ٹیلی ویژن کے اندر بہت سی گنجائش ہے ڈفرینٹ طرح کی یونراز میں کام کرنے کی. جس 80s کی جو مجھے اوریجنلٹی پسند ہے, یا جو لیٹ 70s یا ایون انٹل آئی تھنک ویری ارلی 90s
کہ بہت فرق جانراز کا کام ہو رہا ہوتا تھا. اب آپ ڈرامہ دیکھیں تو کوئی بھی ڈرامہ دوسرے ڈرامے سے ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. اب ہم بہت زیادہ ڈرامے کی کلک کرنے کے حوالے سے, اس کے پاپولر ہونے کے حوالے سے کام تو کریں. When you have Varis, then you have Dhoop Kinare. Now, I mean, these are commercially hit, successful plays, but they are absolutely different when it comes to the execution, the director's take on the whole thing, the method of acting, the script, the content. لاہور ٹیلی ویژن کا ٹیسٹ Yeah. مطلب کچھ Now اور somehow, تھا you know, کراچی ایک کا. عجیب سی ایئر برشنگ کے ہم قائل ہو گئے ہیں. Everything has to be very airbrushed and it has to look pretty. And at the same time, we are too conscious of the fact that whether it's going to work with the audience or with the corporate sector or not, which I think it should be a certain kind of television and not what we show entirely from 7 to 10 o'clock on every channel. صحیح. کمل, آپ بتائیں کہ ان دو ماشاءاللہ سے ہیوی ویٹس کے درمیان کس طریقے سے آپ نے ہمت پکڑی؟ My Abba's Abba was an actor and my Abba's Nana was a radio artist. ہمارے گھر میں وہ segregation تھی کہ لڑکیاں not in the show business. اور تو I had to actually maneuver my way around Abba, ان کو persuade کرنے کے لیے. And since Samad was his Chantik was very popular and he was making his feet strong on the ground اور یہ TV وغیرہ کے ساتھ TV میں کام کر رہا تھا, تو سرمد کی بہت زیادہ سپورٹ کی ابا کو persuade کرنے کے لیے کہ مجھے کرنا ہے somehow TV کے لیے کچھ. میں نے NCA میں ایک کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ایور ورکشاپ ایور کنڈکٹیڈ ان پاکستان آن فلم پروڈکشن, وہ اٹینڈ کی تھی پریال گوہر نے کنڈکٹ کیا تھا. تو وہ اٹینڈ کی اور اس کے بعد UNDP اور PTV نے سیریل اسکرپٹ رائٹنگ اینڈ پروڈکشن کی ورکشاپ رن کی تھی, وہ میں نے اٹینڈ کی. تو جو کوالیفیکیشن ہے سو فار TV ٹریننگ وہ کیا. تو اس کے بعد ابا somehow ٹھیک ہے آئی تھنک کچھ وقت کیا جا سکتا ہے. NCA میں تب ڈپارٹمنٹ اناؤنس ہوا تھا کہ فلم اینڈ TV ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہوئے گا, لیکن جو کہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. اور کلوزسٹ جو مجھے اس کو ملا جو میں پڑھ سکتی تھی واز کمیونیکیشن ڈیزائن. تو میں آئی گریجویٹڈ فرام NCA ان کمیونیکیشن ڈیزائن. اور کیونکہ میں کالج میں پرفارم کرتی تھی, تھیٹر وغیرہ کرتی تھی, تو اس کے بعد ابا کے ساتھ سرمد کے ساتھ سرمد کی بیک کی وجہ سے پروڈکشن ہاؤس میں آ گئی اپنے, جو ہم اپنے ہرسلان کرتے تھے. اس پر سرمد کو اسسٹ کرنا اسٹارٹ کیا. پیا نام کا کیا واز مائی فرسٹ پروجیکٹ آفیشلی سرمد کے ساتھ اسسٹ کرنے میں. اور رائٹنگ سے اسٹارٹ کیا. ون آف جیو کی ایک سیریز تھی پیار کہانی, اس کے لیے ایک سیریز پلے کیا. ایک انگلش کی تھی, اس کے لیے کیا. اینڈ ایونچولی ایسا ابا نے کہا 6 مہینے ہو گئے تم سے کر رہی ہو, تم کوئی کام نہیں کر رہی ہو تو تمہیں ڈائریکٹ کرنا چاہیے. تو 6 مہینے ہوئے ہیں, تو 6 مہینے سے تم بیٹھی ہوئی ہو. اچھا ٹھیک ہے, اور مجھے کچھ کام کرنا ہے, کہ مطلب ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کرنا ہے. تو بس ون آف سے اسٹارٹ کیا, اور پھر جیو کے اوپر آف کورس ایک سوپ رن کیا تھا فار 116 ایپیسوڈ. مجھے اپنا نام و نشان ملے. اچھا, سوری ٹو انٹرپٹ یو. یہ جو آپ کا پلے تھا مجھے اپنا نام و نشان ملے, تو اس میں جو ہے بڑا ایک خاص پہلو اس کا یہ تھا کہ عموماً کہانیوں میں باپ کو جو ہے وہ ذرا سا دکھایا جاتا ہے کہ بڑا اس کا منفی قسم کا بعض دفعہ رجحان ہوتا ہے. ان میں جو ہے والدہ کو میرا اصلی رول تھا. اچھا, اس کو کیسے ہینڈل کیا آپ لوگ؟ اچھا ہاں, میں بیسکلی کوئی فیمنسٹ ایسی ہارڈ ہوں نہیں, اور نہ ہی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ نارملی پاکستان میں ہی پرسیو کیا جاتا ہے بینگ اے وومن ڈائریکٹر, تو آپ کو بہت زیادہ کچھ عورتوں کے حقوق کے لیے اور ان کے لیے کچھ کہہ نہیں چاہیے بات وغیرہ. جنرل ایک اچھی اسٹوری تھی, اس کو کیا یس بائی چانس یس آف کورس اٹ واز اے فیمنسٹ کیریکٹر. antagonist was yes a feminist, and yes in a negative way of course, کہ وہ dominated society, the family. اور اس میں جو تھا میل کیریکٹر of course was subordinate to his wife. تو yes it wasn't deliberately done, لیکن yeah it was basically because of the story that I chose to do that. اچھا, یہ اس کے اب آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا. ضیاء الحق کے مطلب اس ملک کی عنان سنبھالنے کے بعد جو ہے راولپنڈی میں بڑا کام ہوا ادب کے اندر, مزاحمتی ادب. وہاں پہ بڑی رشید امجد صاحب وغیرہ نے بڑے افسانے لکھے. ڈاکٹر فوزیہ اسلم, انہوں نے کافی چیزیں لکھی مزاحمتی ادب کے اوپر.
ان کی کتاب بھی آئی جس میں 14 میں سے میرے خیال سے 11 افسانے بالکل جو ہے وہ اینٹی رجیم تھے اس زمانے میں جب کسی کو اجازت نہیں تھی کسی قسم کی لب کشائی کی. تو ادیبوں نے تو کسی طریقے سے سم ہاؤ، چونکہ جیسے اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے الیکٹرانک میڈیا کا ٹیلی ویژن کا چناؤ اس وجہ سے زیادہ کیا کہ میں اچانک سے کنیکٹ ہو جاتا ہوں کئی گنا زیادہ لوگوں سے. تو یا تو ان کی آڈینس ادب کی اتنی زیادہ نہیں تھی، یا وہ ان کی خیر ہو سکتا ہے ان کا مطمع نظر ہی نہ ہو آڈینس، وہ لکھتے رہے. آپ کے خیال میں کیا پولیٹیکل ایلیمنٹ اور مزاحمتی ادب کی جو سلسلے ہمارے خصوصاً 70 کی دہائی میں رہے، اس حوالے سے ٹیلی ویژن پہ کچھ کرنے کی گنجائش ہے؟ کوئی اچھا کام ہوا ہے یا پاسبلٹی ہے؟ عرفان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ غالباً ہمارا نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے آپ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس دور میں لکھا. میں تو ایکٹر ہی تھا، یہ بچے اس وقت تھے نہیں. تو اس دور میں جو کچھ ہوا وہ مجھے یاد ہے کہ ایک تو وہ ڈرامہ تھا پیا نام کا دیا بانو آپا کا، اس کے کچھ 8 ایپیسوڈ چلے تھے اور وہ بند ہو گیا تھا. تو افواہ یہ اڑائی گئی کہ یہ ضیاء الحق نے بند کروایا. اچھا وہ اسکرپٹ پھر بعد میں ہم نے لیا 2007 میں اور سرمد نے اسے بنایا. ہمیں اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جی یہ بند کیوں ہوا تھا. وہ پتہ نہیں کس وجہ سے بند ہوا تھا، لیکن ہماری ایک یہ عادت سی بن گئی ہے کہ ہم ہر نقصان جو اس دور کا حکمران ہوتا ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا. ابھی بچی نے ایک بات کی کنول نے کہ ابا نے مجھے کہا کہ 6 مہینے تک سے بیٹھی ہوئی ہو تو کام کیوں نہیں کرتی. وہ اس میں مقصود مجھے یہ تھا کہ یہ کام اس لیے کرے کہ جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے بڑے ہی دھکے کھائے. مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتا تھا اور نہ ہی کام دیتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ اب تو ویسے بھی ان کا پروڈیوسر میں ہوں ان بچوں کا، تو ڈرامے کے حوالے سے بھی پروڈیوسر بن گیا ہوں، تو ان کو چانس ملنا چاہیے کہ یہ کام کریں. کیونکہ اس دور میں ایک چیز جو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی تھا جو ہمارے اساتذہ تھے وہ بہت اچھے تو تھے مگر وہ چند ایک تھے. باقی استاد ہمارے ایسے تھے جو بڑے ہی استاد تھے. انہوں نے وہ جیسے ورکشاپ میں وہ بچہ ہوتا ہے نا وہ چھوٹا، اس کو ساری عمر وہ چھوٹا ہی رکھتے، اس کو کام نہیں سکھاتے. تو میں نے ان کو اس لیے کہا کہ بھائی تم کام کرو کیونکہ ان کو کسی سے لینا نہیں پڑے گا کام. تو میں ان کو کیوں نہ کہوں کہ یہ ان کو بھی چانس ملے اور یہ اپنا مارکیٹ میں بطخوں کے بچے ہیں، ان کو دھکا دے دو تیرنا خود بخود شروع کر دو. I think I would like to differ a bit. I was born in 1979, right? And میں ضیاء صاحب کے زمانے میں of course ایک چھوٹا بچہ تھا. تو I think ایک تو وہ لوگ تھے جو اس وقت they were at an age or at a point in time in their careers and things جہاں پہ جن کو اگر اس کے خلاف ریبیلین شو کرنی تھی یا ریوولٹ شو کرنی تھی انہوں نے وہ شو کر دی. مجھے کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آف کورس میں کوئی بہت زیادہ بیچارگی اور ہمدردی نہیں اکٹھی کرنا چاہ رہا، سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوا. ہم جو اس وقت وہ ٹیکسٹ پڑھ رہے تھے، ہم جو اس وقت سوشل اسٹڈیز میں وہ پڑھتے تھے جو ضیاء صاحب چاہتے تھے، ہمیں 9 بجے کا خبر نامہ وہ پتہ تھا جو وہ دکھانا چاہتے تھے. آئی تھنک ایک تو جب سینسر آتا ہے اس کی اچھائی برائی دونوں ہوتی ہے. تیسری دنیا میں لوگوں کے اوپر ویسی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں، تو اگر اس طرح کی بھی کنسٹرینٹ لگ جائے تو میرا خیال ہے اندر ابال زیادہ آتا ہے اور پھر ایرانین سنیما کی طرح کی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں آف کورس بہت سا کام ہوا. بٹ ہمارے ساتھ گڑبڑ کیا ہوئی کہ ہمارے اندر ایک سیلف سینسر انسٹل ہونا شروع ہو گیا. کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ کو بہت سے اور پہلو ڈاگماز کی صورت میں آپ پہ حاوی کر دیے گئے تھے.
چیزوں کو انٹلیکچولائز کرنا, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو اس وقت اسکول جاتے تھے, آج کل کے اور بچوں میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ ہم لوگوں کو چیزوں کو سمجھنے کے اوپر نہیں اکسایا جاتا تھا, انسسٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا, کنسیپچول بلڈنگ آپ کی ہوتی ہی نہیں تھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ اس زمانے میں بھی کام ہوا, بٹ کچھ فزیکل سینس کا ایک اور آبویس سپرفیشل قسم کے سینسر کنسٹرینٹس لاگو کیے گئے. بٹ اس زمانے میں بھی کیا ڈرامے نہیں بنے, کیا اس زمانے میں بھی باتیں نہیں کی گئیں, کچھ حد تک کی گئیں, لوگ جیلوں میں بھی گئے, لوگوں کی ایکسپریشن جب دبائی گئی تو آئی تھنک لوگوں نے اور طریقے ڈھونڈے. بٹ ہم لوگوں کو نقصان کیا پہنچا کہ جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو ہم ایک کنفیوز اسٹیٹ آف افیئرز میں آئے, جہاں پہ ہم کر کامیڈی رہے ہوتے تھے, ناچ آپ سکتے تھے, اب ناچتے ہوئے آپ کچھ بھی کر لیں, لڑکی کا ہاتھ نہیں پکڑنا, پھر کھمبے کے ارد گرد ڈانس کر لیں, وہ ایک طرف ڈانس کر رہی ہے, آپ ایک طرف ڈانس کر رہے ہیں. اچھا آپ بسترے پہ لیٹا ہوا دکھا دیں, مگر مناسب ہے کہ خاتون نہ لیٹی ہوئی ہوں. مطلب اب ہر چیز کے اندر تو وہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ پہ لاگو کیا جائے, ایک ہم لوگ تو اس کے بیونڈ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. پہلے 5-6 سال جب ہم کام کر رہے تھے وی ڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ سینسر, اور پھر اس سینسر کی کاز کیا ہے. ہماری تو ایڈیالوجی نہیں کریٹ ہو پائی تھی کہ وائی آر وی سینسرنگ آور سیلف. دیٹس وائی آئی تھنک پچھلے 5-6 سال میں آپ کو لگا کہ وہ جب بھی وہ مانسٹر دلدل کے اندر سے نکلتا ہے تو وہ پورے اپنے لمبس ایکسٹینڈ کرتا ہے تو ایک آتش فشاں پھٹتا ہے, تو ہمیں لگا کہ ہاں ڈھک کر کے ٹی وی پہ کپڑے بھی اتر گئے اور گالیاں بھی نکالنی شروع کر دی لوگوں نے, اور دھنا دھن شراب بھی پینی شروع کر دی ہم نے ٹی وی کے اوپر, اور ڈرگس پہ ڈرامے بن رہے ہیں, اور ایبارشنز دکھا رہے ہیں ہم ٹی وی پہ, سو وہ بھی ایک فیز ضروری تھا کہ وہ ایک اس کی بالکل اٹ واز دا فلپ سائڈ 180 ٹو واٹ واز ہیپننگ بیک دین. سو وہ ضیاء صاحب نے, اور کچھ نہیں, مجھے پنجابی کا ایک لفظ ہوتا ہے, میری پنجابی بک کی اچھی نہیں, ایک عجیب کڑمس سا مچ گیا تھا ہم سب کے دماغوں کے اندر, یہ ہوتا کیا ہے, where do we stand, what are we trying to do, okay by just putting the dupatta on the head, what are we trying to communicate. Of course جب ایرانین سنیما آپ دیکھتے ہیں, کہانی اسٹوری ٹیلنگ میں جہاں وہ پہنچ چکے ہیں اپنی فلم کے حوالے سے, ان کے بھی بہت سے کنسٹرینٹس تھے, بٹ مجھے لگتا ہے کچھ جگہ پہ ہم نے ایکسپلائٹ کیا اس سینسر کو, ہم نے بے جا اس کے اوپر بہت سا الزام دے کے اپنی انٹلیکچوئل گروتھ, جہاں پہ شاید کچھ لوگوں میں کیپیسٹی نہیں تھی گرو کرنے کی, وہ اس کی آڑ میں چھپتے بھی رہے, لیکن جنہوں نے کام کرنا تھا وہ کرتے بھی رہے. وہ ریبیلین بھی ہمیں فائدہ دے کے گیا, وہ جو ایک اس زمانے میں لوگوں کے اندر ایک تھا سب کچھ. اسی زمانے میں شعیب ہاشمی نے ڈارک کامیڈی جتنی لکھی, جتنی سیٹائر لکھی, فاروق کیسر نے جو کچھ کیا, اسی زمانے میں سہرا کاظمی نے ڈرامے بنائے, اسی زمانے میں شعیب منصور نے رومانٹک کامیڈیز بھی دیے, جن کے تھرو کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ واز سم ہاؤ گیٹنگ ٹو دا پوائنٹ ویئر ایونچولی اٹ اسٹینڈز ناؤ آئی تھنک. اور وہ جو ایک بندشوں میں رہ کے کام کرنا تھا اس اسکیل کے اسٹوڈیو کے اندر سے کیا کیا نہیں نکلا, پھر ریسورسز کو فوکس ہمیں پتہ چل گیا. ابھی بھی مجھے لگتا ہے with ہم سفر what I actually went back to was where the actors and the script and the minimalistic elements of the set and everything were important back then. نہیں ہے پیسے ہمارے پاس, we can't use the very high end technology, we can't blow it up to a Yash Chopra scale on TV. So hell yes, then what do I focus on? I focus on my actors. Yes, I understood the art or the strength of a close-up through the drama of the 80s. تو جبھی شاید آپ جیسے مطلب بہت سارے دوسرے جن کریٹیو لوگ کے آپ نے نام لیے, انہوں نے جرنلسٹ کی طرح رپورٹنگ نہیں کی جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے, وہ انہوں نے جو سب کچھ سامنے ہو رہا ہے فزیکل لیول پہ اسے ٹرانسینڈ کیا, اور لگی لپٹی بات اور تھوڑا سے ایک مبہم سی گفتگو کر کے وہ نکلے. آئی تھنک دیکھیے مبہم کچھ حد تک مجھے لگتا ہے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے. اگر آپ نے صرف بینا ملک کو بیچنا ہے ٹی وی پہ لا کے کیش کرنا ہے, اس کے لیے تو سینسر ہونا چاہیے, پھر ایک ضیاء الحق بینا ملک کے لیے ہونے چاہیے مجھے لگتا ہے, کیونکہ پھر آپ ایک غلط ٹریڈیشن سیٹ کر رہے ہیں. ٹی وی اس قدر ایک اٹس اے ویری بیڈ ورڈ, بٹ اتنا بکاؤ نہیں تھا جتنا بکاؤ ہم نے اب کر دیا. بی اٹ اے نیوز آئٹم, بی اٹ اے اسٹرپ رننگ آن ٹی وی, be it just sort of pulling anybody down by any means, by making any comment below the belt. I think now it's below the core of the earth now, the way we are stooping to just get that madness about ratings and getting ahead with that. اچھا, آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گا ایز اے ڈائریکٹر, آپ پہ کیا بیتتی ہے جب آپ اپنے کسی ڈرامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ہائٹ پہ پہنچا ہوا ہے سین, اچانک سے سونا بیلٹ کا ایڈ آ جائے گا, اچانک سے کوئی اسٹرک چلنی شروع ہو جائے گی, وہ تو وہ جو ہے اب
عرفان صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, آئی تھنک کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے ایک چیز سیکھنے کا. آپ کو دوستوں میں استاد کے نام سے کافی مطلب مجھے جی مطلب فردوس جمال صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے جی استاد میں ان سے ذرا سمجھدار اپنے طور پر, یا ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ میں ان سے سمجھدار, ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ ہے کہ خیر سر جو ہیں وہ اپنے جونیئر سے اپنے ساتھ والوں سے چیزیں شیئر کرنے میں جو ہے بالکل بھی کثر نفسی سے کام نہیں لیتے. جیسے ابھی انہوں نے ایک عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بالکل اس سے کنی کترا کے نکل گئے. کوئی خراب کا کام نہیں ہے کہ میں کسی کو سکھا دوں, یہ کسی کے اندر ہونا ضروری ہے. وہ ایکسپلور بعض اوقات نہیں ہوتا, بعض اوقات کوئی بندہ ایسا مل جاتا ہے وہ کر لیتا ہے. جیسے ہیر اتنی شہرت یافتہ نہ ہوتی اگر وارث شاہ اسے تحریر نہ کرتا. تو عرفان کھوسٹ کو اگر چانس نہ ملتا اور شعیب ہاشمی صاحب نہ ملتے تو شاید عرفان کھوسٹ بھی نہ ہوتا. تو میں چونکہ اسی طرح ان وسیلوں سے میں آیا ہوا بندہ ہوں, تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کا بھلا ہوتا ہے اور پھر میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں تو اس کا بھلا کیا جائے. جزا اور سزا تو اللہ نے دینی. جیسے ہم نے بہت سے آرٹسٹوں کو انٹروڈیوس کروایا, اسی طرح ہم نے بہت سے ٹیکنیشینز بھی نئے پیدا کیے. کہ مثلا ایک بندہ بوم آپریٹر تھا, وہ بہترین لائٹنگ ڈائریکٹر بنا. اسی طرح ایک بچہ جو کیبل بوائے تھا وہ ایسا کیمرہ مین بنا جس نے ایک چینل جوائن کیا, اور وہ جو وہاں واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا, وہ کرکٹ ٹیم پر جب فائرنگ ہوئی تھی تو اس نے سوئے ہوئے نے اٹھا کے کیمرہ وہ ایکسپوز کر لیا اور اس کا دنیا میں نام ہے. تو یہ اگر کسی کی کوئی بہتری ہوتی ہو اور آپ کر سکتے ہو تو کر دیں. سرمد, آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں مینشن کیا تھا کہ مولا جٹ کے کیریکٹر کا آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ اس وقت کے جو ڈائریکٹر تھے مطلب اٹ ہیڈ اوریجنلٹی ان اٹ سیلف اینڈ دے ایکسیکیوٹڈ اٹ. تو آج کل کے حوالے سے مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں, مطلب جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ واٹ دے شوڈ ڈو, مطلب دے شوڈ گو فار رائٹ. یہ تو خیر اس سلسلے میں مناسب نہیں ہوا کہ ہم اس اوریجنلٹی, کیونکہ اڈیپٹیڈ اسکرین پلے لے کے بھی آپ بڑے کریٹو ہو سکتے ہیں. تو ایک تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ وہ مولا جٹ والی کامنٹ جو آپ نے دیے تھے کچھ اگر کہ ابھی آپ جب اپنی کلوزسٹ کمپیریزن اگر کر سکتے ہیں دیٹ از ود دی انڈین فلم انڈسٹری فار دیٹ میٹر, جہاں تک وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کو لے گئے ہیں. اب ایک انڈیجنس فارمولا ان کے پاس تھا, 6 گانے ہوتے تھے, ایک کمیڈین ہوتا تھا, ایک پریم چوپڑا, امریش پوری ہوتے تھے, اور ہیرو ہیروئن ہوتے تھے, اور اماں ابا ہوتے تھے. اس فارمولے کو لے کے what they kept doing to it was, why have they reached where they are? Why are they now making films like Wake Up Sid? And why have they this whole new this stream where they are making small scale, independent, very creative, extremely expressive kind of cinema? Is because they first of all they owned what they had. They were proud of whatever Yash Chopra created, the legends and the myths of cinema. So ہر چیز میں جو ایک سنٹیکس ہوتا ہے مجھے لگتا ہے وہ فرام ون کلچر ٹو دی ادر اس کا اوریجنل ہونا بہت ضروری ہے. تبھی آپ اس کو, اور اس کو چونکہ وہ آپ کے قریب ہوتا ہے تو آپ اس کو اس کی ایولیوشن میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اب ہم نے, مجھے کیا لگتا ہے کیا کرتے گئے, ٹی وی کی ایکسیپٹنس تو پھر بہتر تھی, دیٹس وائی یو سی ویئر ٹی وی اسٹینڈز ناؤ, بٹ سنیما کی ایکسیپٹنس کے بارے میں ہم بہت عجیب سے مطلب کمپیریزنس کرتے رہے. چوڑیاں لگتی ہے تو آپ اس کا کمپیریزن ٹائٹینک سے کرنا شروع کرتے تھے. کم آن, آئی مین دے کمپلیٹلی ڈفرنٹ کائنڈ آف فلمز, دے کمپلیٹلی ڈفرنٹ لینگویجز, اٹس اے ڈفرنٹ اسکیل آل ٹوگیدر. شعیب منصور فلم بناتے ہیں تو آپ ان کا کمپیریزن کس بات پہ سنگیتا کے ساتھ کر رہے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ سنگیتا از ڈوئنگ انفیریئر ورک اور شعیب منصور از, اٹس ڈفرنٹ کائنڈ آف ورک. Just because we didn't own up a certain kind of cinema, we kept sort of pushing it and rejecting it.
ہوا کیا ایونچولی کہ وہ ایک چیز کی جب بار بار آپ اس کو دھکیلیں گے تو وہ اتنی پھر کہیں باہر گر جاتی ہے جا کے اس پوری گیم سے. تھیٹر کے ساتھ بھی لاہور میں یہی ہوا. تو اس کو گندا 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 کہہ کے ہم اس کو اس لیول پہ کیوں نہیں لے کے گئے کہ انڈیا اب جب ڈان بنا رہا ہے اتنے سالوں بعد بھی, تو ابھی بھی ایک پوری جنریشن ہے جو اس کو دیکھتی ہے, بیکاز دے ہیو ٹیکن اٹ ٹو دا لیول نیکسٹ. ابھی بھی سینسیبلٹی تو وہی ہے. وہ کرن جوہر بنا رہا ہے تو وہ ابھی تک چل رہا ہے, جو جاوید اختر اور سلیم صاحب کا اسکرپٹ ابھی بھی دوبارہ بن رہا ہے. سو یو نو وہ اس چیز کو جب وہ انڈیجنس آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے تو اس کو ایک نئے لیول پہ لے جانا ضرور کام ہوتا ہے. اب مجھے لگتا ہے اب فرحاد ہمایوں, میوزیشین آف کورس اینڈ آئی ایم شیور ایوری باڈی نو دیٹ, اگر وہ نیڑے آ کو ریمکس کر کے بناتا ہے نا, سنس اٹس ہپ اینڈ کول, ناؤ وی لون اٹ اپ. Just because Amina Haq would model for it, we will own it up. But we will not own it up because back then Syed Noor did it with whatever shoddy equipment, with whatever language he thought was relevant and pertinent to the kind of market he was addressing. And just because Nargis was there, so by rejecting Nargis, you are rejecting a phenomena. Try and own it first, criticize on it, but by this completely generalized kind of not accepting what's happening, you are rejecting the whole ideology behind it. Maula Jatt, I still think, is a brilliant film. It's just that if Maula Jatt is made like Dawn 2 now, I'm sure with Shan or whatever, you know, if I make it with Fawad Khan, I'm sure everybody would want to watch it. It's just that we didn't own it up sufficiently enough to take it to that level. Our films were original. It was crass, it was raw, but so is everything when it's at that very nascent level of conception or a very basic level of existence, you know. And so I really think a lack of originality is definitely here now. ہم باہر کے لیے جب چیزیں بناتے ہیں تو ہم اس قدر انہی سے انسپائرڈ چیزیں بنا رہے ہیں. That's why now why should Sharmeen Obaid Chinoy happen so much later? Why should Mehreen Jabbar take so many years to make a film? Because we do not understand what's there to own up and what's there to reject. And what kind of film has to be treated on what level. ایک مین اسٹریم فلم کو مین اسٹریم فلم کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور ایک ایجنڈا فلم ایجنڈا فلم ہوتی ہے, ایک فیسٹیول اورینٹڈ فلم فیسٹیول اورینٹڈ فلم ہے. So we need to understand that what function are we aiming at studying from a certain paradigm or a construct that we are, you know, discussing. اچھا, اب جو اصل چیز بھی اسٹوڈنٹس نے بھی کہا تھا سر ہم سفر کے بارے میں ضرور گفتگو کیجیے گا, تھوڑی زیادہ کیجیے گا اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ کوئی کیو این اے سیشن بھی ہم لیں گے, تو اس میں خاص طور پہ جو کینٹین وغیرہ پہ گفتگو ہوتی ہے اس حوالے سے, کچھ لوگوں نے وہ ناول بھی پڑھا ہوا ہے, تو ان عوام کی جو رائے ہے, بہرحال وہ جو ناول پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا اپنا ایک مطمئن نظر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو صرف جو کچھ اس میں سوچ رہا تھا انہوں نے تو وہ کر کے دکھا دیا ہے اس والے ڈرامے کے اندر. تو اب چونکہ وہ میڈیمز کا مسئلہ ہے, ایک تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کس حد تک آپ کے لیے مشکل پیش آئی کہ اوریجنل اسکرپٹس جو ناول کی فارم میں تھا اس سے ڈفر کرنے میں. اور ایک چیز جو میری نظر سے ہوئی جس نے مجھے بڑا حیران بھی کیا, وہ عتیقہ اوڈو صاحبہ کو کامنٹ تھا. وہ انہوں نے ایکسپریس میں لکھا ہے کہ پچھلے سال کے مڈ میں جب وہ شوٹ پہ آئیں تو شی واز گوئنگ تھرو اے فیز, سم پولیٹیکل تھنگز ور ہیپننگ, اینڈ سم ہاؤ یو میڈ ہر ڈو دا دی سینز آف کلائمیکس فرسٹ. اگین وہ ہوتا ہے جب ایک پروسیس میں, ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ آئی تھنک اچھا میں شروع سے پہلے اڈیپٹیشن والی بات کرتا ہوں. اس میں تو دیکھیں اڈیپٹیشن سے تو میں کبھی خوش نہیں ہوں. بہت کم فلمیں ایسی ہوتی ہیں, اڈیپٹیشن ایسی ہوتی ہیں, کیونکہ کتاب ایک فرق چیز ہے, وہ ایک اور دنیا ہوتی ہے, آپ امیجن کرتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے, اس میں ایک پیراگراف سیب کے بارے میں لکھا ہوتا ہے تو آپ ایک سیب اپنے تخیل میں بناتے ہیں. اب مجھے تو وہ سیب 10 روپے کا خرید کے دکھانا ہے کہ یہ وہ سیب تھا جس کے بارے میں ٹامس ہارڈی نے اتنی دیر لکھا. So that ways I think ایک جو پتہ نہیں ہے, I don't know if you're really going to judge me on it and if that's going to become like a you know, a bad thing, a bad confession, but I didn't read the novel. That's what I decided. When they gave me the script, they gave me the novel as well. But I thought اچھا یہ ایک تو چونکہ اسی رائٹر نے خود اڈیپٹ کیا, تو میں نے کہا if I read the novel unnecessarily, and we were running short of time, we had to go into pre-production, so I didn't have enough time. So I thought کہ اگر اب میں اپنے creative disagreements بیچ میں لے کر آؤں گا تو شاید وہ complication ہو جائے گی. Well, I'm safe because it's the novelist herself adapting it for screen, so she'll take all the blame for any changes that she has made.
میں نے کہا میں وہ اوریجنل ورژن پڑھتا ہی نہیں. تو پھر میں نے اسکرپٹ ہی پڑھی سر. میں نے ناول نہیں پڑھا, آج تک نہیں پڑھا ناول کو, کیونکہ وہ فرینکلی مجھے نہیں پتا تھا, کیونکہ میں اردو ناول کنٹمپریری اتنا زیادہ میں واقف نہیں تھا اس سے, اتنا کچھ لکھا جا رہا, اتنا پاپولر. سیکنڈلی پھر وہی بات کہ میں یہ کہوں کہ ڈیڈ آئی ریئلی نو وٹ آئی واز گیٹنگ اٹ؟ نو آئی ڈیڈ, ان دیٹ سینس کہ جب ڈرامہ آپ بناتے ہیں, آپ اسکرپٹ پڑھتے ہیں, آپ اسکرپٹ سمجھتے ہیں, آپ اس کے لیے کاسٹنگ کرتے ہیں, آپ اس کی ایک اوور آل لک ڈیزائن کرتے ہیں, اس میں بہت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں, سارا کام میں نہیں کر رہا ہوتا, ایک ٹیم ہوتی ہے. اب ہم ایک ایسے فیز میں ہیں کہ جہاں پہ ٹیلی ویژن پروڈکشن اتنی ایوالو ہو چکی ہے کہ ہاں ہمارے پاس آرٹ ڈائریکشن کے لیے بھی لوگ ہوتے ہیں, ہمارے پاس میک اپ کے لیے بھی اچھے لوگ موجود ہیں, ہمارے پاس کاسٹیوم کے لیے بھی وہ لوگ جو کیریکٹر سنتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت بہتر کیمراز ہیں. آئی اسٹل تھنک, میں آج بہت پراؤڈلی کہتا ہوں کہ ہمارے ٹیلی ویژن کی اسکرین اسٹار پلس سونی ہر ایک سے بہت بہتر ہے. ناٹ ان ٹرمز آف, آئی ریئلی تھنک سو, کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی وہ جو ایک بھڑاس ہے کہ سنیما بہت زیادہ ہم نہیں ایکسرسائز کر سکتے, تو ہمارا ٹی وی بہت سنیمیٹک ہے اب, بہت اور اچھے مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ صرف ہم سفر کی میں بات کر رہا ہوں, اوور آل ایک میں بات کر رہا ہوں. آپ ٹی وی کے اوپر جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو انڈین ٹیلی ویژن پہ نہیں نظر آئے گا, اینڈ اونلی بیکاز ٹی وی اب اس طرح سے گریجولی اوپر پہنچ گیا جہاں پہ وہ تھا. سیکنڈلی آئی تھنک when it comes to working with actors, it varies. When I mean the particular case in concern here, Atika of course was going through a rough sort of, you know, a drill back then, jo bhi wo unka wo suomoto and everything was happening, she was not willing to do it. Acha, frankly ek actor ka talent ek aur cheez hoti hai, when they got me Fawad and Mahira and Naveen and Behrouz bhai and Hina Beat Khaja, so maine kaha if nothing else I want a beautiful villain in the story, you know. It's just not a mother character. It has to be as beautiful as the rest of the cast. So frankly, that's why I essentially wanted Atika. Then I thought it would be great for her to try an extremely sort of dark, you know, it's a very sort of Lady Macbethish character where she has that whole psychosis and that neurosis setting in towards the end when the guilt completely takes over. But earlier she's this completely sort of, you know, sun fixated mother. So yes, day one she arrives and she's like, I'm not set for it, I'm not prepared for it, and I don't know what I'm getting into. And I go, okay, now let's just do the toughest bit first. We have all the time in the world. Only if we do this scene only today, it would just sort of, you know, get that out of her mind, and then it will be easier for us to, you know, take it in the reverse order. چلیے اس پہ کوسٹ آنسر سیشن میں دوبارہ ہم بات کریں. سر عرفان صاحب, جمیل فخری اور آپ کی جو ریلیشن شپ تھی تھیٹر کے حوالے سے, اور وہ ہمارے ملک میں بڑا ریڈیو تھیٹر کا بڑا رول ہے ٹیلی ویژن کی ایولیوشن میں بھی, اور اپنی جگہ پہ تو ان کا ایک مقام ہے ہی, تو اس حوالے سے کچھ شیئر کریں, کیونکہ بیک دین جو بھی اعزاز ملتا تھا وہ بیسٹ ڈائریکٹر اینڈ بیسٹ ایکٹر آپ دونوں میں ہی, اس حوالے سے پلیز کچھ یادیں کچھ. ہاں جی, فخری سے میری زیادہ دوستی جو تھی وہ تھیٹر کے حوالے سے. ٹی وی پر فخری نے مجھ سے زیادہ کام کیا, صرف یہ اندھیرا اجالا ہی ہے جس میں ہم دونوں اکٹھے تھے. فخری انتہائی خوددار انسان تھا, انتہائی خوددار اور انتہائی حساس آدمی تھا, دوستوں کا دوست تھا. تو اس کا میرا رشتہ کوئی فنکاروں والا رشتہ نہیں تھا, ہمارا بھائیوں والا رشتہ تھا. وہ رشتہ ٹوٹ گیا. اس کے بارے میں بہت سی باتیں تو لوگوں تک پہنچ گئیں, لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج کے بچوں کو پتہ چلیں کہ ایسے بھی فنکار ہوئے ہیں, ایسے بھی فنکار ہیں, اور الحمدللہ رہیں گے اس نیت والے فنکار. کہ فخری کو جب اس کے بیٹے والا سانحہ ہوا تو یہ محترم جناب یہ رحمان ملک صاحب جو ہیں, یہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ یہاں سے اسلام آباد سے پہنچے, تو انہوں نے جمیل فخری کو پی ایم صاحب کی طرف سے ایک 5 لاکھ روپے کا چیک پیش کرنے کی کوشش کی,
جو فخری امیر آدمی بھی نہیں تھا، اس سفید پوش نے اور باغیرت انسان نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ جی مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ ضرورت مند اور فنکار ہیں جو بیمار ہیں اور ضرورت مند ہیں. اور مرنے کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ فخری جیسے سفید پوش نے ایک ہسپتال کو 2.5 لاکھ روپیہ سالانہ کی ڈونیشن کافی عرصے سے وہ دے رہا. تو اب اس تشہیر سے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی رحمت کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی اداکاری کا یہ عمل دخل نہیں ہوتا. وہ بحیثیت انسان بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو اچھا انسان ہوتا ہے وہی اچھا فنکار بھی. اچھا، آپ ایز اے کمل، آپ ایز اے فیمیل ڈائریکٹر کس مطلب کچھ ہمارے ملک میں کافی سائرہ کاظمی ہیں اور لوگوں نے کام کیا ہے، تو آج کل گھر سے تو آپ کو کوآپریشن ملا، ویسے جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس حوالے سے خواتین کے لیے ہمارے ملک کی اٹس اے گڈ پروفیشن ٹیلی ویژن پروڈکشن؟ لاہور میں بہت زیادہ فیوریبل کنڈیشنز نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ از لائک ان کراچی، بٹ آئی ایم شیور اٹ مسٹ بی اے مچ بیٹر پلیس ٹو ورک فار فیمیلز ہیئر. بٹ لاہور کے اندر انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اگین بہت الوف رہ کے 2-3 کچھ پروڈکشن ہاؤسز ہیں، بہت علیحدہ علیحدہ سے کام کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک اس سے بہتر پروفیشن کوئی نہیں ہے. یو گیٹ ٹو فائنڈ یور اون وائس and you get to find a platform where you can get your voice heard by masses and by the world at large. So yes, it's a brilliant profession, yes, and yes, everyone today. Anyway, کوسچن آنسر سیشن کی طرف جائیں گے. اس سے پہلے میں ایک لاسٹ ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ فتح علی خان صاحب ہمارے ملک کے بڑے مشہور گائک ہیں. انہوں نے ٹیلی ویژن پہ ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ ناروے میں ان کو مدعو کیا گیا اور ان سے کہا گیا آپ نے اسکول کے بالکل جو کلاس 1 اور 2 اور مے بی ان سے بھی چھوٹے بچوں کے سامنے جا کے آپ نے صرف پرفارم کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو ان کی میموری میں رہ جائے کہ ہم جب اسکول میں تھے تو ایک بہت بڑا آرٹسٹ ایسٹرن کلاسیکل میوزک کا آیا تھا اور اس نے ہمارے سامنے پرفارم کیا تھا. سمجھنا نہ سمجھنا، اٹس ناٹ میتھمیٹکس، اٹ واز سم تھنگ ایلس دے ور فوکسنگ آن. سو اب راحت صاحب ہو گئے جیسے، یا عرفان صاحب ہو گئے، اس طرح کے جو لوگ ہیں بڑی شدت سے اس بات کا، یہ اپنی جگہ پہ تدریس سے وابستہ ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، سر اپنی طور پہ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بلا کے کوشچن آنسر بھی اتنے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، مطلب ان کا بولنا ہی، یہ اپنی پوری ٹریڈیشن ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کا بولنا ہی ہمارے اندر بہت کچھ جو ہے لیسنز لیے ہوئے ہوتا ہے. تو اگر کوئی سوال ارریلیونٹ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اینڈ ناؤ آئی ول انوائٹ مائی آڈینس اف دے ہیو اینی کوسچنس ٹو آسک فرام دی پینل. اچھا، یہ خواتین ڈائریکٹرز والا جو آپ نے سوال کمل سے کیا تھا، میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں بیٹی بیٹا کوئی فرق نہیں اب رہ گیا. مجھے یاد ہے ایک واقعہ اس سے جو ریلیٹڈ ہے کہ وہ ایک کمپیوٹر لے کے وہاں حفیظ سینٹر میں گیا، اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، تو وہ کمپیوٹر میں لے کر گیا ٹھیک کروانے کے لیے. تو وہاں 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پہچان لیا مجھے. تو وہ بچے مجھے کہیں گے جی آپ کے بیٹے کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی کام دلوائیں. میں نے کہا اچھا تمہیں میں کسی دن لے چلوں گا، ملوا دوں گا، تمہیں کام بھی دلوا دوں گا. ایک بچہ کہنے لگا جی مجھے ضرور دلوائیے گا، میں نے تو لپڑ بھی کھایا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا یہ لپڑ کس نے کس سے کھا لیا اور یہ لپڑ کا کیا ریفرنس ہے؟ اس نے کہا کمل کا میں کلاس فیلو ہوں اور کمل وہاں MCA میں ڈرامہ کر رہی تھی تو مجھ سے ٹھیک ہو نہیں رہا تھا تو مجھے اس نے لپڑ مار دیا. تو آج بچیوں کو کوئی ایسا کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ کام کریں، اس فیلڈ میں آئیں، آپ کا لوگ کہا مانیں گے، ایکٹر جو ہوں گے، اگر نہیں مانیں گے تو لپڑ چھپڑ لگا.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलत है. आई एम 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, फिल्म मेकिंग का, प्रोडक्शन का. आई वुड लाइक टू आस्क कि ये हम सफ़र की फॉलोइंग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं तो नहीं करता, मेरी फैमिली तो बहुत इंटेंसली करती है. और तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मैं जब घर गया शाम में तो वो लिटरली रो रही थी. उनसे पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते की एपिसोड हम सफ़र वाली दोबारा रिपीट हो रही है. अब क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं तो बहुत खुश हुआ कि चलो लेट हो गया, हम तो लेट होते रहते हैं. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिहाइंड द सीन्स ऐसा क्या हुआ इसकी वजह से आपको एपिसोड रिपीट करनी पड़ गई. प्लीज, इट वुड रियली मेक मी हैप्पी. आई वाज फ्रैंकली, मुझे लोगों ने बाकायदा गालियों वाले इनबॉक्स किए मैसेजेस. कुछ लोगों ने इनबॉक्स करना भी मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने मेरी दीवार के ऊपर कुछ अंग्रेजी के बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स भी लिख दिए, 2-2, 3-3 मतलब स्पेस डाल के. तो वो मैं इस्तांबुल में था, मैं शूट कर रहा था एक और ड्रामे के लिए, तो मैंने इधर भी कॉल किया. तो फ्रैंकली वो कोई मिस्ट्री सी है, क्योंकि सुनने में गया है कि शायद उस दिन 12 रबीउल अव्वल थी. बट अगर 12 रबीउल अव्वल थी तो पुराना एपिसोड क्यों चला? उस दिन ड्रामा नहीं चलना चाहिए था ऑल टुगेदर. तो टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, एक तो डायरेक्टर का टीटीवी में जब होता था ड्रामा तो डायरेक्टर का अमल दखल हो सकता था, इन द सेंस कि आप साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं. बट हम जब बना लेते हैं ड्रामा, उसको एडिट कर लेते हैं, सो देन वो चैनल की अपनी डिस्क्रेशन पे होता है. आई वुड रियली वांट टू फाइंड आउट. आज रात को हम लाइव आखिरी एपिसोड के बाद हैं ऑन टीवी, सो आज मैं पूछ के आपको ज़रूर बताऊँ. आई स्वेयर आई डोंट नो. मैंने सिर्फ गालियाँ सुनी और बहुत ज़्यादा सुनी है, क्योंकि लोगों को लगा शायद हमने कोई नंबर ऑफ वीक्स बढ़ाने थे या कोई पब्लिसिटी ज़्यादा मिल रही थी. आई स्टिल डोंट नो. जी जी, अब वो चैनल की ही हो सकती है. मेरी तरफ से ड्रामा पूरा शूट हो गया हुआ था पिछले नवंबर में, अक्टूबर में बल्कि. वी वर डन विद द शूट. एडिट भी काफ़ी हद तक हो गया हुआ, वो साथ साथ फाइनल ट्वीकिंग उसकी होती है वीक टू वीक. बट इट्स ऑल डन. इट वाज नॉट अ लैप्स और एनीथिंग ऑन एनीबॉडीज पार्ट. I would like to ask a question. What is an ideal Pakistani man and woman according to our TV industry? Man and woman? Yeah. Stories. Why do they tell similar sort of stories according to gender stereotypes? You tell about the man and I tell about the woman. You tell about both. A Yale's graduate. No, actually, you see, I think what you're trying to, again, we were in Dubai with Mr. Imran Khan. We were doing a thing for Shaukat Khanum, where I think I've been working for the past 14 years now, and I've met stars, I've met people, but honestly, the way people were reacting to Fawad Khan and Mahira was crazy. And what made me feel good about the whole idea was that this, our generation and your generation, which is a little younger than mine, is that we lacked those heroes on any level, be it sports, be it politics, be it the entertainment industry. तो एक वो जो आइकॉनिक representation होती है टीवी पे, जो हम उन्हीं चीज़ों में से निकाल के जब क्रिएट करते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं, and then they kind of relate to it or look up to them. So मुझे लगा कि अब ज़रूरत थी कि जब पैंटीन भी कैटरीना कैफ से अपना कमर्शियल करवा रहा है या लक्स भी कैटरीना कैफ कर रही है, we needed people who were strong and likable enough so that all that, for that matter, it would sound very sort of cheap and basic, but that all that revenue going somewhere else, why don't we have people who are worthy of being put all that money on, you know? That way, I believe, if you're asking कि वो जो ड्रामों में हम एक आइडियल चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो कैरेक्टर ट्रेट्स क्या होने चाहिए, आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स अबाउट बेसिक गुडनेस. अब वो हमेशा एक आइडियल ही क्रिएट होता है. मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने सारी ज़िंदगी जो एक खातून का खाका खींचा, वो तकरीबन वही है जो हूर का होता है. वो वैसी ख़वातीन आपको नहीं मिलती असल ज़िंदगी में, यू नो. मतलब बाल भी लंबे हों और पढ़ी लिखी भी हों और शायरी भी करनी आती हो और कहानी भी लिखती हों और मिठाई ऐसी बनाती हों कि वाह वाह, फिर वक्त पढ़ने पे एंटरटेन, खाने के बाद गाना भी सुना सकें, सितार भी बजा लें, साड़ी ऐसी बांधती हों और झुमका जब वो पहने तो लगे झुमका इनके लिए ही बना है, यू नो. एट द सेम टाइम ऑल ऑफ दैट, नाउ फ्रैंकली अब विद दीज टू पीपल, फवाद एंड माहिरा, आई थिंक वो कुछ हद तक मुझे भी अब मेरी परसेप्शन ऑफ दैट आइकॉनिक लाइकिंग कि वो क्या होती है, कि वो लड़की आउटगोइंग भी होनी चाहिए,
मॉडर्न भी होनी चाहिए और मतलब डांस पार्टी में भी जा सके लेकिन शरीफ भी हो, you know. So it's a weird mix. I don't know. I mean, I to be perfectly honest, I don't know exactly what you are trying to get at. But if you're saying कि वो जो ideal characters होते थे, I think हमसफर की कहानी बहुत बेसिक सी कहानी है. तो इसमें हाँ हमने क्रिएट किया, वो सक्सेसफुल आदमी है, उसका बिजनेस भी ठीक है, अब उनकी ज़िंदगी में एक अलमिया आता है, तो वो परफेक्ट लोग जो हैं अब वो उस अलमिया को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं. So that was the main thing, yeah. Simplified story, very simplified, very simple as well. Hi, my name is Savera, and I was the one who said I want your autograph. You want an autograph, yeah. Okay. Yeah, my question to you is that Chiku was a very popular character, and yes, it was, and we loved watching Shashlik. After that, you stopped acting and you joined, direction, which is fine because Humsafar, I'll share my personal experience. My cousin who's 12, she loves watching Star Plus, and I love watching Star World ke drama. We do not watch Pakistani, dramas. But Humsafar is one drama that not only she watches, but I watch, and you have brought that whole, 80s ka era where everybody used to watch one drama at 8 baje ka, wo jo nahi hota tha, like every family is glued to that drama and they're talking and they're watching the drama. So you brought that era back, at least to my family. So why did you stop, acting and went into direction? Are you planning to come back to acting? No, I mean, I think I feel I'm better off behind the camera. I think being an actor is a great responsibility. It's a tough job. I think that, and then multitasking at the same time, like acting and directing, is a tough deal. I've done that earlier, but I think I'm done with seeing myself on screen. I think, and when you say that it has brought that back, honestly, while I was shooting Humsafar, I was actually reliving a lot of that simple television, that very basic television. I mean, how have I lived with that one scene between Rahat Saab and Marina Khan when she thinks it's an illusion and it's not an illusion? Those 7 seconds on screen were the magic of, that whole audio-video thing for me as a child. Now, when I was doing those romantic scenes, that's what I was recalling. Oh, they didn't even hug. They didn't even hold hands. And now where are we getting with TV? So honestly, all that I kept in my mind was that how should we just keep it very simple and very basic? And I don't know if that is what has clicked with the audience, or I can't tell. I really don't know what has really been that factor that people have become such crazy fans of Humsafar. But it's nothing, I think, in all honesty, it's a very humble homage to that sensibility of drama making, which was prevalent about 3 decades ago. 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर कुछ रोशनी डालें. एक तो फिल्म थी जिसका स्क्रिप्ट आपने लिखा था, हसन अस्करी साहब की, जो 60% वो 60% हो गई थी, फिर वो बंद हो गई. नंबर 1. नंबर 2, जो आपका प्रोजेक्ट था हरनाम कौर के हवाले से, वो कुछ अगर बताना चाहिए. Again, you see, I started with comedies, frankly. I had no idea कि TV पे क्या तरीक़ाकार होना चाहिए काम करने का. तो शुरू किया तो I started with something which I needed to be accepted instantly. So comedy was a safe thing to do. उसके बाद जब मैंने संजीदा ड्रामा बनाया तो मैं वैसे ही मतलब डिग्री भी साइकोलॉजी में थी, कुछ लिटरेचर भी, कुछ उल्टा पुल्टा सा पसंद था. तो बहुत सी डार्क कॉम्प्लेक्स किस्म की स्टोरीज मुझे अच्छी लगती थी. मुझे फ्रैंकली समाजी पहलू जिसको हम कहते हैं वो मुझे लगता है बहुत क्लीशेड हो जाता है. तो मैं कहानियाँ बहुत लोगों के मतलब कैरेक्टर्स के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पसंद करता था. तो हरनाम कौर, अगेन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सादत हसन मंटो साहब. जो मैं इंडिजिनस चीज़ों की बात कर रहा था, जो आपकी अपनी एक लेगेसी आपके पास है, उसको ऑनर करने की बात है. तो उसमें ये तो चले मोटे मोटे नाम है जो सबको पता है, बहुत सा काम ऐसा है. फॉर दैट मैटर हमसफर के बारे में ज़्यादा खुशी मुझे ये होती है कि एक अदब पल्प फिक्शन ही सही, वो एक पॉपुलर डाइजेस्ट टाइप ही सही चीज़, लेकिन वो इतने लोग पढ़ रहे हैं और वो इतने लोगों ने पढ़ा हुआ था. दैट्स वेरी इनकरेजिंग. एटलीस्ट वी आर ओनिंग अप, सो हरनाम कौर एक बहुत गंभीर सी घिनौनी सी कहानी थी. तो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन थी उसके बारे में. एक तो मैंने मंटो साहब का कुछ मुझे बड़ा दिल चाहता था कि मैं बनाऊं कभी. जो 2-3 मेरे पसंदीदा हैं उनका मुझे नहीं लगता कि शायद वही जो एक सेंसर के हवाले से मुझे एक तो तब ये भी नहीं पता था कि मैं इनको लाइक खोल दो इज समथिंग विच I don't know, at some point I would really want to do, because for me that's
That's the biggest story I've ever read, you know. So Harnaam Kaur was interesting. Very very early in my career, I adapted it. उसमें मैंने acting भी की, उसको लिखा भी था, and then I sent it to a couple of festivals around the globe, and you know it got me a bit of acclaim. Okay, so इस वाली बात पे हम कंक्लूड करते हैं कि जैसे सरमद ने कहा कि हमारी नेटिव फ्लेवर्स जो हैं वो हमारी कहानियों के अंदर और हमारे किरदारों में उनका रचाव जो है वो जो है आना शुरू हो गया. तो एक शेर है, शायर का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी बात से ऐसा लगता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज की तरफ उसके पहुंच चुके हैं या करीब हैं. शेर ये है, शायरी दिल की जो आवाज़ नहीं होती है, शायरी दिल की जो आवाज़ नहीं होती है, साहिरी होती है, एजाज नहीं होती है. So on this note, I will thank my audience and panel. Thank you very much.